अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी। वालेकुम हाँ जी। अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी पे, उनकी सियासी जद्दोजहद, उनकी कामयाबियाँ, उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करें। ठीक है बेटा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं इस एतबार से। देखें बेटा, पाकिस्तान में जिससे कहते हैं ना जमहूरी कल्चर, उस जमहूरी कल्चर का जो क्रेडिट है हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देंगे, क्योंकि इससे पहले कोई जमहूरी कल्चर मुल्क में मौजूद नहीं। ना तो कोई ऐसा जमहूरी निज़ाम मौजूद था और ना ही ऐसा कोई जमहूरी कल्चर मौजूद था जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आके रखी। बहरहाल कहते हैं कि बड़ा आदमी जो होता है उसकी गलतियां भी बड़ी होती हैं। फिर कुछ चंद एक मिस्टेक्स हुई उनसे ऐसी कि जिसका फिर उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो चलिए मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर उनकी लाइफ के हवाले से आपको बताते हैं और उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से। जी बेटा, चलिए आगाज करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत जैसा कि आपके सामने मौजूद है कि 20 दिसंबर जिस दिन याहिया खान ने रिजाइन दिया, भुट्टो साहब ने अनान हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। और 5 जुलाई 1977 जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया, उस दिन तक आपका दौरे हुकूमत बनता। तकरीबन 6 साल आप कह सकते हैं, या उनसे 4-5 महीने कम, फिर 5.5 साल 6 साल तकरीबन का दौरे हुकूमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पैदा हुए 1928 में लाड़काना के करीब एक गांव में। आपके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो एक बड़े ही ज़ेरक आदमी थे, और बहुत बड़ा नाम था उनका। ब्रिटिश बड़ी उनकी इज्जत करते थे, रिगार्ड करते थे उनका, क्योंकि सिंध के बड़े जागीरदारों से उनका ताल्लुक था। भुट्टो खानदान जो है ये पुराने थे, सिंध के बड़े जागीरदार थे, और सियासत में भी इनका अच्छा खासा असर रसूख था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब इनको कि सरशाह नवाज के ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की अशराफिया के साथ ताल्लुकात थे, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। आपने इब्तदाई तालीम जो है हासिल की, और उसके बाद आप अमेरिका रवाना हो गए। और 1947 में लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से में आप पढ़ते रहे। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ही आपने फिर आगे तालीम अपनी जारी रखी। लेकिन फिर 1950 में आप पॉलिटिकल साइंस और ऑनर्स के लिए जो है ऑक्सफोर्ड क्राइस्ट चर्च कॉलेज के अंदर आ गए। और 1952 में आपने फिर फलसफा कानून और एमए ऑनर्स किया। फिर लिंकन कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी से बैनुल अवी अमूर के लेक्चरर मुकर्रर हुए। वहां आप कुछ अरसा पढ़ाते रहे साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद वतन वापस आ गए। और यहाँ पुराना इदारा जी, अब आप मैं आपको याद करवाता हूँ जो आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था, सिंध मदरसतुल इस्लाम। उसके अंदर एक लॉ कॉलेज मौजूद था जिसका नाम है एसएम लॉ कॉलेज, सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज। एसएम लॉ कॉलेज में आप पढ़ाते रहे, और जो है काफी अरसा आपने वहां पर पढ़ाया। लेकिन फिर आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आप बतौर विजिटिंग प्रोफेसर के पढ़ा रहे थे, तो परमानेंट जॉब तो नहीं थी आपकी, जिस तरह शौकिया को बंदा पढ़ाता है। 1958 में वजीर तजारत मुकर्रर हुए, जो पहली काबीना थी अयूब खान की। उसमें फिर बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के तहत आपको लाड़काना से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब कर दिया। और 1966 तक आप मुसलसल काबीना में रहे। 1966 में अयूब खान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करके आप जो है अलग हो गए, और उस वक्त आपके पास तारुफ खारजा था।
اسی دوران آپ کے پاس تجارت یعنی ٹریڈ، ایندھن یعنی پیٹرولیم، بجلی، قدرتی وسائل، امور کشمیر، قومی تعمیر نو، اطلاعات، سیاحت اور اقلیتی امور کے قلمدان بھی رہے۔ 1963 میں محمد علی بوگرا اس وقت وزیر خارجہ تھے ایوب کی کابینہ میں۔ محمد علی بوگرا فوت ہو گئے تو ان کے انتقال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ 1957 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ دیکھیں باہر کے پڑے ہوئے تھے، ایک کانفیڈنس تھا، اور اس وجہ سے کسی بھی کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنا دیا جاتا تو یہ اس کے اندر بڑے اچھے انداز میں اس کو لیڈ کرتے۔ یہ قدرتی بات ہوتی ہے بعض شخصیات کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک، میں ان کو ایک واقعہ جو میں نے پڑھا قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ایوب خان نے کہا کہ آج دوپہر کو زلفی آئے گا، کیونکہ بڑا اچھا تعلق تھا ایوب خان کے ساتھ، اور ایوب خان جو ہے وہ انہیں پیار سے زلفی کہتا تھا، اور یہ ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ یہ بالکل باتیں بالکل صحیح ہیں، سچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑا اچھا تعلق تھا ان کا آپس میں۔ اور کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب، یہ میری پہلی ملاقات تھی ذوالفقار علی بھٹو سے۔ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو آئے، مجھ سے ملے، اور میں ان کی شخصیت کو دیکھا تو بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، پینٹ کوٹ ٹائی، اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک۔ کہتے ہیں مجھے ایوب خان نے کہا تھا کہ اس نے لائبریری میں سے کچھ کتابیں دیکھنی ہیں، اس کو تھوڑا گائیڈ کر دینا۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ساتھ لے کے لائبریری میں گیا، جو ایوان صدر کی لائبریری تھی، اور وہاں ان کو بتایا تو مجھے بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، اب میں روزانہ صبح آؤں۔ وہ کہتے ہیں صبح میرے آنے سے پہلے بھٹو وہاں پہنچ چکے ہوئے، تقریباً 7، 7:30، 8 بجے یہ وہاں پہنچ جاتے، اور مہینہ بھر وہاں آتے رہے، اور شام کو جانے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، صبح سے شام تک وہاں لائبریری کی کتابوں کو کھنگالتے۔ کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر تقریباً انہوں نے جو اپنے انٹرسٹ کی سینکڑوں کتابیں تھیں ان کو انہوں نے پڑھ دیا، کنگال دیا، ان کے ریفرنس، ان کی دیگر چیزیں۔ دیکھیں بیٹا یہی بات ہوتی ہے نا، انسان کا اگر مطالعہ اچھا ہو تو وہ کسی بھی موضوع پہ یا مختلف موضوعات پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کے اندر مطالعے کی ایک ہیبٹ تھی، پڑھنے پڑھانے کا ایک شوق تھا انہیں، کئی کتابوں کے خود بھی مصنف تھے وہ، کئی کتابیں بھٹو صاحب نے خود بھی لکھی، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ ریفرنس اور اتنا زیادہ الفاظ کا ذخیرہ جس شخص کے پاس ہو۔ پھر ایک اور بات، بھٹو صاحب بڑے فلوئنٹ تھے، سندھی اپنی ان کی مادری زبان تھی، وہ بھی ان کو آتی تھی۔ آپ دیکھیں نہ بینظیر بھٹو کو سندھی زبان آتی تھی، نہ بلاول کو آتی ہے۔ پھر ان کو اردو زبان میں آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کوئی تلفظ کی گڑبڑ نہیں ہے، جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اردو ٹھیک نہیں آتی تھی، اور بلاول کا بھی اردو کا مسئلہ ہے کہ اردو کا تلفظ اس کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر پنجابی زبان بھی یہ جانتے تھے، پنجابی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، کیونکہ لورین کے بہت سارے دوست تھے، جسٹس جے رحیم، ڈاکٹر مبشر حسن، اور جب یہ لاہور آتے تو مہینہ مہینہ یہاں قیام کرتے تھے، اور کئی کئی دن یہاں رہتے تھے، تو اس وجہ سے پنجابی زبان بھی آتی تھی۔ تو ایٹ اے ٹائم 4-5 زبانوں کے اوپر ان کو اور انگریزی زبان تو ایسے زبردست لب و لہجے سے بولتے تھے کہ بڑی اچھی ٹرمینالوجیز، پرووربس جو انگریزی کے، وہ سب کے سب بھٹو صاحب کو یاد تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا کرزما تھا کہ لوگ مائل ہو جاتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ واقعی بھٹو کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز تھی کہ جو بندہ بھی ان سے ملتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ بہرحال 1962-63 میں اس کے بعد یہ جموں کشمیر کے تنازع کے حوالے سے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی گئے۔ پھر اس کے بعد 63، 64، 65 میں پاکستان کی نمائندگی کی جنرل اسمبلی میں، سلامتی کونسل میں۔ جب وزیر خارجہ بنے تو پھر ان کے دور کے اندر چین کے ساتھ نئے دور کا آغاز ہوا، پیکنگ اس کا کیپٹل جسے بیجنگ کہا جاتا ہے، اور سرحدی معاہدہ ہوا برما کے ساتھ، سرحدی معاہدہ ہوا۔ برما کی سرحد پتہ کون سی لگتی ہے ہمیں؟ وہ جو ایسٹ پاکستان کی سرحد تھی جب متحدہ پاکستان، اب تو اب برما کی سرحد نہیں لگتی، برما کی سرحدیں آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کو لگتی ہیں۔ اس کے بعد
جو ایفرو ایشیائی کانفرنس منعقد ہوئی اس کے اندر آپ نے شرکت کی جکارتا میں. جکارتا کیپٹل ہے انڈونیشیا کا. اور اسی دوران پاکستان کا جو معاہدہ ہوا RCD 3 ملک تھے جس میں پاکستان، ایران، ترک، اس کے اندر آپ نے اہم کردار ادا کیا. 1965 میں الجزائر میں ایفرو ایشیا کا مطلب ہے یعنی افریقی اور ایشیائی ممالک کی تنظیم، افریقی اور ایشیائی ممالک کے وزراء خارجہ کی کانفرنس ایفرو ایشیا. اور اس کے اندر آپ نے شرکت کی. اور اس کے بعد 1966 میں تاشکند معاہدے میں آپ گئے. دیکھیں معاہدہ تاشکند وہ جگہ ہے جہاں بھٹو صاحب کے اختلافات ہوتے ہیں، اور اس معاہدے میں کوئی اپنا خاص کردار ایوب خان نہیں پلے کر سکے، رول اپنا پلے نہیں کیا، انہوں نے غیر سنجیدہ رہے. اور بھٹو صاحب کو ان کے 3-4 ایسے پوائنٹ تھے جس سے شدید اختلاف تھا. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ریزائن دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا ہے. تو ان کے رفقائے کار نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں. تو ڈاکٹر مبشر حسن، JA رحیم ان کا بیٹا، اور شیخ محمد رشید، ایک ہیں شیخ رشید، یہ نہیں، شیخ محمد رشید تھے پیپلز پارٹی کے بڑے مشہور مرد تھے. ملک معراج خالد جو نگران وزیر اعظم بھی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، وزیر بھی رہے بھٹو صاحب کی کابینہ میں. یہ 6-7 لوگ تھے جی، سارے ایک سے ایک بڑھ کے نظریاتی لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کہ اپنی الگ سے پارٹی بناتے ہیں. پھر الگ سے پارٹی آپ نے بنائی اور اسی دوران حکومت کے خلاف تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں آپ کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا. 7 دسمبر 1970 کو ملک میں عام انتخابات جو منعقد ہوئے تو مغربی پاکستان میں سب سے بڑی آپ کی جماعت بن کے ابھری. 138 میں سے یہاں 82 لکھی ہوئی ہیں، ہم نے کل کے گوشوارے میں پرسوں کے 81 پڑھی تھی، چلیں 81 یا 82 سیٹیں حاصل تھی. اور اسی طرح جو صوبائی اسمبلیوں کی 300 نشستیں تھیں پنجاب، سرحد اور بلوچستان کی اور سندھ کی، اس میں سے 144 نشستیں انہوں نے حاصل کی. اور خود بھٹو صاحب لاہور، ملتان، لاڑکانہ، بدین اور ٹھٹھا سے، یہ دیکھیں کتنے حلقے بن جاتے ہیں، لاہور، لاڑکانہ، ملتان 3 ہو گئے، بدین اور ٹھٹھا 5 حلقوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب. اور ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب خان صاحب، انہوں نے بھی اسی پیٹرن کو فالو کیا تھا. بھٹو صاحب نے تو یہ ثابت کیا تھا نا کہ میں قائد عوام ہوں، اور قائد عوام ہونے کی وجہ سے میں ہر جگہ سے ملک کے ہر کونے سے منتخب ہوا، اور یہ ایک پیغام دیا تھا قائد عوام ہونے کا. تو خان صاحب نے بھی 5 حلقوں میں الیکشن لڑا، 5 میں انہوں نے ون کیا تھا، کراچی سے، لاہور سے، میاں والی سے، اور راولپنڈی سے، اور غالباً پشاور سے، 5 جگہ سے منتخب ہوئے. لیکن آپ دیکھیں المیہ کہ اس کے بعد 3 سیٹیں جو تھیں یہ اپنی سسٹین نہیں کر سکی، وہ ضمنی الیکشن میں ان سے چلی گئی. ایک وہ سعد رفیق والی سیٹ بھی اس میں شامل ہے جو بعد میں اس نے جیت رہی تھی. تو بہرحال بھٹو صاحب نے جو ہے اس کے بعد سقوط جب مشرقی پاکستان ہوا تو یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا، اور آپ نے جو ہے اس وقت پھر بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے عہدہ سنبھالا. اب ایٹ اے ٹائم 3 عہدے آپ کے پاس تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی، پھر اس کے بعد صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی سنبھال لیا. ان تمام تر اختیارات جو تھے. پھر آپ نے شملہ معاہدہ کیا، 93,000 قیدیوں کو وہاں سے چھڑوا کے لے کے آئے. اس کے بعد 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کروائی، اور 1 جولائی 77 کو جو ہے جمعہ کی تعطیل کی، ہفتہ کی تعطیل جو تھی، اتوار کی تعطیل جو تھی ختم کر دی. 12 فروری 77 کو الیکشن کمیشن نے انہیں لاڑکانہ سے بلا مقابلہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب قرار دے دیا. اور اپریل 1979 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کے تحت سپریم کورٹ نے توثیق کر دی اور انہیں پھانسی دے دی. اور ان کے آبائی گاؤں نوڈیرو، وہاں پر ان کا جو ہے مزار ہے. بہرحال وہ ان کا جو کیس ہے وہ ایک ہماری جوڈیشل ہسٹری کا ایک بڑا سیاہ باب ہے جس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. آج بھی قانون کے طالب علم جب بھٹو صاحب کا کیس پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی کمزور شہادتیں، ایویڈنس، اور جس طرح ٹرائل کیا گیا اور بھٹو صاحب سے جس طرح سے اپیل کا حق چھینا گیا
اور جس طرح سے یعنی لوئر کورٹ میں کیس نہیں چلا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلایا گیا، سپریم کورٹ میں پھر بھیج دیا، اور یہ جو سارا کچھ ہوا یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ تھا، ایک پری پلانڈ تھا سارا کا سارا، اور اس وجہ سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی۔ بھٹو صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑے لرنڈ آدمی تھے، پڑھنے لکھنے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بعض اوقات ایک ہی نشست میں بیٹھے پوری پوری کتاب پڑھ دیا کرتے تھے، اور ان کی مشہور کتابیں جو ہیں میتھ آف انڈیپینڈنس، دی لا آف دی سیز فائر، دا پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان، دا گریٹ ٹریجڈی پاکستان اینڈ دی الائنسز، پیس کیپنگ ہائی دی یو این اور بائی دی یو این، اور پالیٹکس آف دی پیپل۔ ایک کتاب اور بھی ہے ان کی، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، وہ بھی ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی، اور قید کے دوران یہ کتاب لکھی۔ بہرحال بھٹو صاحب کو 2-3 کریڈٹ جاتے ہیں جی، جب اس میں کوئی شک نہیں کہ سقوط مشرقی پاکستان میں جہاں دیگر بہت سارے لوگ کلپریٹ ہیں، بھٹو اس طرح سے کلپریٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کردار اس وقت ادا کیا اس نے بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کیا، یعنی جہاں باقی لوگ حصے دار ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ بھٹو صاحب کا بھی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اور شیخ مجیب کو کہتے کہ ٹھیک ہے آؤ حکومت بناؤ، تو شاید ملک 2 لخت ہونے سے بچ جاتا۔ اس کے علاوہ جب ملک 2 لخت ہو گیا تو اگر آپ اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، اور ان شہروں کے اندر دنگے ہوئے، فسادات ہوئے بڑے پیمانے کے اوپر، اور بڑی لڑائی مار کٹائی جلاؤ گھیراؤ ہوا، لوگ بڑے ڈسپرس تھے، بڑے مایوس تھے لوگ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اوپر سے ہمارے 93,000 لوگ سویلین فوجی قید ہو گئے، اور اتنی بڑی شکست اور اتنی بڑی تعداد کے اندر قیدی قید ہوئے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے اس کے اوپر لکھا جی کہ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی شکست اور اتنی ذلت امیز شکست آج تک کبھی کسی اسلامی ملک کی فوج کو نہیں ہوئی، اور اتنی بڑی تعداد میں قیدی کبھی نہیں ہوئے۔ اس سارا کچھ جب دانشوروں نے لکھا، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اخبارات میں چیزیں آئیں، تو آگ لگ گئی پورے ملک میں۔ اب بھٹو صاحب نے جب انان حکومت سنبھالا، انہوں نے پھر نئے سرے سے، کیونکہ ماشاءاللہ زبان کے وہ دھنی تھے نا جس کو کہتے ہیں کہ سپیچ تو وہ کر سکتے تھے، تو بھٹو صاحب نے پھر نئے سرے سے قوم کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ پیدا کیا، اور فوری طور پہ اصلاحات کا اعلان کیا۔ پہلے ایک عبوری آئین دیا 1 سال کی مدت کے لیے، اس آئین کے تحت وہ صدر بن گئے۔ پھر ساری سیاسی، دینی، مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پہ ان کو لے کے انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے جو ہے آئین بناتے ہیں۔ سب جماعتوں نے مل کے آئین بنایا، ہر جماعت کے ہر سربراہ کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں، جتنی سیاسی، دینی، مذہبی جماعتیں تھیں ان سب کے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور ایک متفقہ آئین لے کے آئے۔ نہ 56 کا آئین متفقہ تھا، 62 کا تو ویسے ہی فوجی ٹائپ کا آئین تھا، تو کوئی بھی اس سے پہلے کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں آیا جتنا کہ زبردست ڈاکومنٹ 1973 کا جو آئین ہے وہ بھٹو صاحب کی سرکردگی کے اندر سامنے آیا۔ پھر 1974 میں پتہ چلا کہ انڈیا نے جو ہے پوکھران کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کیا ہے یا ایٹمی تجربہ کیا، اور بڑا وہ چھوٹے لیول کا تجربہ تھا۔ بھٹو صاحب کو فوراً طور پہ ہی خیال آیا کہ اگر بچنا ہے خطے میں، ریجن میں، تو ہمیں ایٹمی پروگرام کا آغاز کرنا۔ یہ جیسے تیسے بھی کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے کے آئے، اور انہیں کہا کہ چھوڑو، سارے فنڈ آپ کو ملیں گے، ہر چیز ملے گی، آپ بس بسم اللہ کر کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کریں۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، پھر لینڈ ریفارمز کی، مزدوروں کے لیے یونینیں بنائی، طلبہ یونینیں اسی دور میں آئیں۔ یہ جو طلبہ یونین ہے یہ بھٹو کے دور میں ہے، مزدور جو یونین ہے یہ بھٹو کے دور میں بنی۔ میں نے کہا نا کہ ایک پورا پولیٹیکل کلچر ہر جگہ پہ نظر آتا تھا، ہر بندہ بات چیت کرتا نظر آتا تھا، اور پوری ایک ہلچل پورے ملک کے اندر نظر آئی۔ پھر 1973 کا آئین جب پاس ہوا تو اس کے پاس ہونے کی خوشی میں ملک کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ پھر اس کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئیں، پھر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، اس کے اوپر بھٹو کے صاحب کے قصیدے پڑھے گئے، اور علماء نے بڑا خراج تحسین پیش کیا، اور پاپولیرٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ کئی باتیں اور کئی ایسی چیزیں
بھٹو صاحب کے متعلق کہی جانے لگیں کہ جناب کمال کر دیا انہوں نے. یعنی یہ سارا کرزما تھا ان کی شخصیت کا کہ جنہوں نے 2-4 سال کے اندر ہی اندر ان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے باہر کر دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ معاملات پھر آہستہ آہستہ بگڑنے شروع. بہرحال یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. 82 نشستوں کے ساتھ آپ نے آغاز کیا اور اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے بہترین انداز میں ملک کو چلانے کے لیے قوم کے اندر ایک ارج پیدا کر. عوامی حکومت نے جو فیصلے کیے جی، انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ 93,000 فوجی اور سویلین جو تھے بھارت کی قید سے آزاد کروائے اور 5,000 مربع میل کا رقبہ جو دشمن کے قبضے میں تھا مغربی پاکستان کا وہ بھی ان سے واپس نہیں. جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ بھٹو صاحب نے کیا. کہتے ہیں کہ یہ جو جرنیل ہیں آغا جنرل محمد یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید اور لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم پیرزادہ، میجر جنرل عمر، یہ میجر جنرل عمر وہی ہیں جو کہ یہ زبیر عمر اور اسد عمر کے والد ہیں. یہ بھی کلپریٹ ہیں اس میں، ڈاکہ فعال میں، یہ بھی گناہ گار. میجر جنرل خداداد، میجر جنرل کیانی، جنرل حبیب اللہ اور میجر جنرل مٹھا کو ریٹائرڈ کر دیا گیا. جبرن ان کو ریٹائرڈ کیا گیا کیونکہ یہ سارے کے سارے ایسٹ پاکستان کے حالات کے ذمہ دار تھے. اگلا کام یہ کیا کہ 22 خاندان، جیسے آپ کو بتایا نا، 22 خاندانوں کے پاس اس وقت دولت تھی سارے پاکستان کی، یعنی 50% سے زائد ان لوگوں کے پاس تھا. بھٹو صاحب نے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور کہا کہ وہ اپنا پیسہ ملک میں لے کے آئیں اور یہاں پر سرمایہ کاری کریں، ہم انہیں سہولتیں دیں گے، ورنہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. صوبائی گورنروں کی تقرری کی گئی، اس میں ممتاز بھٹو کو سندھ کا، غلام مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا اور مسٹر شیر پاؤ کو سرحد کا گورنر بنایا گیا. نائب صدر جو ہے آپ نے اپنے ساتھ نور الامین کو نائب صدر لے لیا، اور دیگر تقرریوں میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ نے بڑے عہدوں کے اوپر جیسے شریف الدین پیرزادہ اور یحییٰ بختیار، ان لوگوں کو بڑے عہدے دیے. نیشنل عوامی پارٹی جس کے اوپر پابندی لگا دی تھی ایوب خان نے، آپ نے وہ پابندی ہٹا دی اور ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں تھیں سب کو کہا کہ وہ آزاد ہیں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ کر سکتی ہیں، ان کو بولنے کی، اسپیچ کرنے کی ساری آزادیاں دی جائیں. نئی صدارتی کابینہ کا اعلان کیا گیا. مسٹر جے اے رحیم یہ پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، جسٹس عبد الرحیم، اور مسٹر محمود علی قصوری، ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ، جسٹس فیض اللہ کندی، مسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی جو کہ نگران وزیر اعظم بھی رہے، معراج خالد اسپیکر بھی رہے، نگران وزیر اعظم بھی رہے، مسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ، ان کے بعد رانا محمد حنیف اور راجہ تری دیو رائے اقلیتوں کے، اور شیخ محمد رشید جن کا میں نے بتایا کہ بانی اراکین میں سے تھے یہ پیپلز پارٹی. بھٹو صاحب نے 28 ملکوں کے طوفانی دورے کیے جی اس کے بعد، اور ایسے زبردست انداز میں یہ جا کے ملے کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. بھٹو صاحب کی سب سے زیادہ جو دوستی تھی وہ قذافی کے ساتھ، انور سادات کے ساتھ اور شاہ فیصل کے ساتھ. شاہ فیصل آپ کو بڑا پسند کرتے تھے اور بڑے آپ سے خوش تھے. اور بھٹو صاحب نے پھر قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک اور کام کیا کہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا لاہور میں. کہتے ہیں جی بڑا جذبہ تھا اس وقت، میں نے تو اپنے والد صاحب سے بات سنی ہے. کہتے ہیں جی اتنی قوم خوش تھی، اتنی قوم خوش تھی کہ ساری دنیا کے جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. بہرحال 28 ملکوں کے دورے کیے، اس کے بعد واپس آئے، کئی جگہوں سے قرضے ملے، امداد ملی، کئی عرب ملکوں نے پاکستانیوں کو ملازمتیں دی. اسی دور میں یہ لیبیا گئے ہیں پاکستانی، اسی دور میں یو اے گئے ہیں، سعودیہ گئے ہیں، یہ ساری ملازمتیں بھٹو صاحب لے کے آئے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا جی، روس نے بھی قرضے دیے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے جو پہلے قرضے ہیں وہ بھی ہم ملتوی کرتے ہیں. رشیا نے پاکستان سٹیل مل لگا کے دیے، جو سٹیل مل ہے یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا جو بعد میں نہیں چل سکی کسی بھی گورنمنٹ سے. اور اسی طرح دیگر ماہرین آئے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی اسی دور میں، حمود الرحمان صاحب کے قیادت میں جو چیف جسٹس پاکستان تھے، ایک کمیشن بنایا گیا کہ ڈھاکہ فال کے یا سکوت
بنگلہ دیش کے یا سکوت مشرقی پاکستان کے جو کلپریٹ ہیں ان کا تعین کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ نومبر 1974 کو یہ رپورٹ 452 صفحات پر مشتمل صدر کو پیش کر دی. اب میں یہ بھٹو صاحب سب کچھ کروا رہے تھے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل وہی کروا رہے تھے. کہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ سنیے گا, آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت کی جو فوجی دیکھیں ملک 2 لخت ہو گیا. فوجی اشرافیہ جو تھی وہ بالکل بیک فٹ پہ جا چکی تھی, کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس وقت حکمران یحییٰ خان تھا. فوجی اشرافیہ یا جتنے جرنیل تھے یہ بیک فٹ پہ جا چکے تھے, اور یہ بڑے خوش تھے کہ چلو بھٹو نے اس کی ساری محنت سے بھاگ دوڑ سے ملک بحال ہوا ہے, معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوئے. ٹھیک ہے, 1 منٹ. یہ جی بیٹا اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر اب چلی گئی, آ رہی. ابھی آ گئی. جی سر. اچھا جی سنیے گا ذرا کہ وہ جو کمیشن کی رپورٹ ابھی آئی ہے نا چند سال پہلے لیک ہوئی ہے, پھر وہ آئی ہے, وہ تو دبا دی گئی نا. بھٹو صاحب سے اس وقت کے جرنیلوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ نے یہ رپورٹ پبلش کر دی تو ہمارے جو فوجی صاحبان ہیں ان کے مورال ڈاؤن ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے اندر تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں عمران خان صاحب اس کا حوالہ دیا کرتے تھے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا, کہ تمہارا پروفیشنلزم ختم ہو گیا, تم صحیح سرو نہیں کر سکتے. اور بڑی لمبی چوڑی کہتے ہیں یہ رپورٹ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھانی چاہیے ان فوجیوں کو, ان کے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. بہرحال وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ جب بھٹو صاحب کے پاس پہنچی تو ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو شائع نہ کیا جائے. اور جب یہ ریکویسٹ ان سے کی گئی تو انہوں نے اس کو پھر مان لیا اور اس کو پبلش نہیں ہونے. لیکن بعد میں ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا, اگر یہ رپورٹ اس وقت پبلش ہو جاتی اور اس کو پبلک کر دیا جاتا تو شاید فوجی اسٹیبلشمنٹ آج دوبارہ اتنی طاقتور نہ ہو. وہ پھر دوبارہ سے طاقت پکڑ گئے نا پھر سارے وہ, کیونکہ ہماری جو قوم ہے ان کا حافظہ بھی بڑا شارٹ ہے. وہ 2-4 سال گزرے جیسے ملک میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں, آئین بحال ہوا, اسلامی کانفرنس ہوئی, لوگوں کے کام کاروبار چل پڑے, سسٹم پھر سے بحال ہو گیا, ملک چل پڑا, تو لوگ 1971 کے سانے کو کافی حد تک بھول گئے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ ان کا اور ہمارا فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا, یہ بھی ایک وجہ تھی. دوسرا یہ کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر جو بنگالی تھے ان کی بات ہی نہیں ہوتی تھی, اور نہ ہی ان کو کوئی ایک سرکاری ٹیلی ویژن تھا جیسے جس ہم نے کو 1965 جی سر جیسے ہم نے 1965 میں قوم کے ساتھ مل کے کم ریسورسز کے ساتھ فائٹ کر لیا. وجہ میرے خیال سے مین وجہ یہ تھی کہ وہ بنگالی بھی ہمارے خلاف تھے, وہ قوم بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. جی وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا, بالکل ایسے ہی. اچھا جی, بہرحال اگلا اقدام بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا. 10 بڑی صنعتیں جن کو قومی تحویل میں لیا گیا, اور ان میں پیٹرو کیمیکل انڈسٹری شامل ہے. اس کے اندر جو ہے دیگر صنعتوں میں ہم دیکھیں تو کیمیائی اشیاء کی صنعت, سیمنٹ, موٹر گاڑیاں, یہ صنعتیں قومی تحویل میں لے لیں, اور ان کو کہا جی کہ حکومت جو ہے ان کو ہیڈ کرے گی, اور وہ جو اس کے مالکان ہیں وہ بھی ڈائریکٹر ہوں گے. ساتھ میں مزدوروں کو کہا کہ وہ بھی 10% کے حصے دار ہوں گے. مزدور تنظیمیں اسی دور میں, اسی لیے مزدور آج تک بھٹو کو یاد کرتے ہیں. لیکن اس سے ایک نقصان بہت بڑا ہوا, کیونکہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے نا. آج آپ دیکھیں سرکاری اداروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے, اور پرائیویٹ اداروں میں لوگ ایکٹیولی کام کرتے ہیں, ان کو پتا کام نہیں کریں گے تو اگلے مہینے جواب دے دیں گے. یہاں یہ ہوا پھر ان صنعتوں کے اندر جو مزدور تنظیمیں جب بن گئیں تو جو کام چور قسم کے لوگ تھے, جب ان کو مالک نکالنے لگتا یا ڈائریکٹر نکالنے لگتا تو تنظیم کا جو سربراہ تھا, جو صدر چیئرمین ہوتا مزدوروں کا, وہ آ جاتا, کہتا جی نہیں میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. الٹیمیٹ کیا ہوا کہ ان کی پرفارمنس کم ہوئی. یہ بھٹو صاحب کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو غلط فیصلہ ہے, جس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. قومی صنعتیں جو انہوں نے اپنی تحویل میں لی, مزدوروں کو بہت کچھ اس میں ملا, لیکن پھر اس کے بعد مزدوروں کے ساتھ وہی بہت بری ہوا. یہ کہ مزدوروں نے اس بات کو مان لیا, ٹھیک ہے جی, اور مزدور جناب پورے اس میں کہتے ہیں کہ کئی واقعات میں ایسے سنا سکتا ہوں, آپ سن کے حیران ہو. یہاں ایک بہت بڑی لاہور کی فیکٹری کے ایک مالک تھے,
جب بھٹو صاحب نے قومیانے کیس، نیشنلائزیشن اس کو کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے نیشنلائزیشن کا قانون جو ہے، نیشنلائز کر لی ان کو، قومی تحویل میں لے لیا، تو صبح جب اپنی فیکٹری میں پہنچا نا، اس کے پاس 400-500 یا 700 مزدور کام کرتا تھا. جب وہ اپنے دفتر میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ مزدور لیڈر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر جی آج سے ہی میرا دفتر ہوگا، ساتھ والا کمرہ جو ہے نا آپ کا سامان شفٹ کر کے دفتر سیٹ کر دیا، آپ وہاں بیٹھا کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ورنہ مزدور اتنی طاقت میں آ گئے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم تالہ بندی کر دیں گے، ہم کام نہیں چلنے دیں گے، ہڑتال کر دیں گے. اب ان لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا. الٹیمیٹ کیا ہوا کہ جو مالکان تھے وہ بے بس ہو گئے، نہ وہ نکال سکتے تھے نہ وہ کام بند کر سکتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ پروڈکشن کم ہوئی، پروڈکشن کم ہونے سے ادائیگیوں کے اوپر فرق پڑا، اور الٹیمیٹ کیا ہوا کہ جب ادائیگیاں ٹھیک ٹائم پہ نہیں دی جا سکیں تو ادارے بینکرپٹ ہو گئے، فیکٹریاں دیوالیہ ہو گئیں. پھر کئی ایک فیکٹریاں اسی دور میں دیوالیہ ہو چکی تھیں اسی دور میں. بہرحال ایک کام جو ہے نا اس حوالے سے دوسرا یہ ہوا کہ جتنے سرکاری غیر سرکاری سکول اور کالجز تھے اور یونیورسٹیاں تھیں ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور ان کے اندر جتنے اساتذہ پڑھانے والے تھے وہ بیٹھے بیٹھے سرکاری ملازم بن گئے. یعنی ان کو ان کی ملازمت کے مطابق ترقیاں دی گئیں. اگر کسی نے 20 سال پڑھایا تو اس کو اسسٹنٹ پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا گیا، کوئی نیا ہے تو اس کو لیکچرر لگا دیا گیا. ان کے پے اسکیل بن گئے، سروس اسٹرکچر بن گئے. وہ تو استاد تو بڑے خوش تھے بھٹو صاحب سے، وہ تو نعرے مارتے انہوں نے کمال ہو گیا، کچے ملازم تھے پکے ملازم ہو گئے، پینشنیبل جابز ہو گئی. اس طرح کے کام ہوا. اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ تھا جی، شیخ مجیب اگرتلہ سازش کیس میں پاکستان میں قید تھا، میاں والی کی جیل میں تھا. بھٹو صاحب نے کراچی میں جلسہ کیا نشتر پارک میں، اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا شیخ مجیب کو رہا کر دیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رہا کر. تو ڈاکٹر کمال الدین کو اور شیخ مجیب کو کٹھے رہا کر کے یہاں سے لندن بھیجا گیا، اور لندن سے ہو کر ڈھاکہ پہنچا. اور ڈھاکہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کا فقید المثال کا استقبال، ایسے جیسے پورا ملک نکل کے سڑکوں پہ آ گیا. اور اس کو قوم نے خطاب دیا تھا بنگلہ بندو کا. بنگلہ بندو، بنگلہ بندو کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا باپ، بنگالی قوم کا باپ، یہ بنگلہ زبان کا لفظ ہے. صوبہ سرحد اور بلوچستان میں گورنر کو تعینات کیا گیا. اور اسی طرح صدر بھٹو صاحب نے پھر بطور صدر جو ہے 21 اپریل کو عبوری آئین نافذ کر کے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس حمود الرحمان نے ان سے حلف لیا. اس کے بعد مارشاء اللہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے نیا آئین جو ہے اس کے حوالے سے جو اقدامات کرنے شروع کر دی. تمام تر سیاسی جماعتیں، سیاسی گروپ، قومی مذہبی دینی جماعتیں، سب کو اکٹھا کیا گیا. عبوری آئین یہ تھا جی کہ صدارتی ڈھانچہ تھا عبوری آئین کا، صدر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھا، کابینہ ہوگی اس میں. اس کے علاوہ آئین کی دفعہ کے تحت جو وزیر اسمبلی کا رکن نہ ہو 1 سال تک وزیر رہ سکتا تھا اس. اور 56 کے آئین کی بہت ساری چیزیں جس میں بنیادی انسانی حقوق یا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو شامل کیا گیا، اور اسی طرح علاقائی قومی زبانوں کو اس کے اندر جائز حق دینے کو تسلیم کیا گیا. پوری آئین میں عورتوں مردوں کو برابر کے حقوق. وابڈا صنعتی ترقی کارپوریشن بدستور کہا کہ مرکز کے پاس رہیں گی، اور قومی اسمبلی نے 17 اپریل 1972 کو پوری آئین کی منظوری. اس کے بعد جب نیا آئین نافذ ہوا تو پھر صدر مملکت نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بطور وزیر اعظم جو ہے وہ حلف اٹھا لیا اور صدر کا عہدہ چھوڑ دیا، اور صدر کے عہدے کے لیے انہوں نے انتخاب کروایا. انتخاب جو تھا وہ اسپیکر چودھری فضل الہی اور حزب اختلاف کی جانب سے نواب امیر زادہ خان نے جو ہے، اس میں نیب کی طرف سے امیر زادہ خان نے حصہ لیا، اور امیر زادہ خان جو ہیں وہ اس میں ہار گئے، اور فضل الہی چودھری جو ہیں صدر منتخب. فضل الہی چودھری صاحب نے صدارت کا حلف اٹھا لیا. فضل الہی چودھری صاحب کا تعلق آپ کے ضلع گجرات سے، تحصیل کھاریاں میں گاؤں ہے مرالا، وہاں سے ان کا تعلق. اور ان کے بیٹے بھی غالباً یہاں گجرانوالہ میں کسی جگہ وہ آتے رہے ہیں، کافی نام رہا ان کا بھی. بہرحال آج اس خاندان کا کوئی بندہ سیاست نہیں. فضل اللہ چودھری صاحب کو صدر منتخب کر لیا گیا.
یہ زرعی یونیورسٹی جو بعد میں بنی زرعی کالج فیصل آباد سے انہوں نے BSc کی ایگریکلچر، ایم اکنامکس اور LLB انہوں نے کیا ہوا تھا، اور 1929 میں گجرات سے انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ 1944 میں یہ ضلعی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے رکن بنے بیفور پارٹیشن، پاکستان بننے سے پہلے۔ قیام پاکستان کے بعد جو ہے پارلیمانی سیکرٹری بنے، اور اس کے بعد پنجاب کے وزیر تعلیم اور صحت بھی رہے۔ دیکھیں بیٹا، کوئی بھی بندہ، میں جتنے بھی لوگ آج تک آپ کو پڑھا، عوامی عہدے کے اوپر چھوٹے پروفائل والا کوئی بندہ نہیں ہے، سب کے سب رچ پروفائل والے لوگ تھے۔ 1951 میں دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 52 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ اس کے بعد 55 میں وحدت مغربی پاکستان کے قیام کے دوران مغربی پاکستان سے اسمبلی کے ممبر، 56 اور 58 میں اسمبلی کے اسپیکر رہے، اور 57 میں انہوں نے مغربی پاکستان اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے نئی دہلی میں دولت مشترکہ کانفرنس میں شرکت کی۔ برطانوی پارلیمنٹ سے کورس کیا، 62 اور 65 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ رکن منتخب ہوئے، اور اس کے بعد مارچ 69 میں اسی عہدے پر فائز رہے، اور اس کے بعد 1967 میں عوامی جمہوریہ چین کی یوم آزادی کی سالگرہ میں شرکت کی۔ آپ نے عہدے سبکدوشی کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو، اور 1972 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر، اور 1 اگست 1973 کو پاکستان کے صدر بنے۔ اب دیکھیں بھٹو صاحب کا جو کارنامہ ہے نا، نئے سرے سے ہر چیز فارم کی، صدر، وزیر اعظم، نئی اسمبلی، نیا آئین، یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس اعتبار سے جو اس وقت انہوں نے کیا۔ یہ اچھا جی بیٹا، چلیے، تو اس کے بعد 1977 کے مارش اللہ تک یہ صدر رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا، اور بعد میں یہ 1978 میں سبکدوش ہوئے ہیں، اور 1982 میں دل کا دورہ پڑنے پر ان کا انتقال۔ سینٹ کا انتخاب عمل میں لایا گیا کیونکہ 1973 کے آئین میں 2 ایوانی مقننہ تھی، ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ۔ تو سینٹ کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور سینٹ فارم کی گئی باقاعدہ طور پہ، اور اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین آئے، اور اس طرح جو پہلے سینیٹر جو چیئرمین بنے، مسٹر حبیب اللہ خان سینٹ کے پہلے چیئرمین، اور مرزا محمد طاہر پہلے ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب۔ اور اس کے بعد یحییٰ خان کا جو غیر قانونی دور تھا، اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے تھے، بعد ازاں جو بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو اقدامات کیے گئے، انہوں نے ان کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دیا اور ان غیر قانونی اقدامات کو ختم کر دیا۔ بین الاقوامی معاہدات میں ہم اگر دیکھیں بھٹو صاحب کو، تو معاہدہ شملہ بہت بڑا معاہدہ ہے جی، یہ بھارت سے 93,000 قیدی 93,000 قیدیوں کو رہا کروایا گیا، 5,000 مربع میل کا علاقہ
جو بھارت کی تحویل میں چلا گیا تھا وہ واپس لیا، اور یہ معاہدہ ہوا اس وقت مسٹر اندرا گاندھی جو کہ بھارت کی وزیر اعظم، اور ہمارے صدر تھے اس وقت، صدر کا عہدہ ان کے پاس تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پاس. اور ذوالفقار علی بھٹو اور نہرو خاندان، یہ کیونکہ نہرو کی بیٹی تھی جواہر لال نہرو کی، ان کے پرانے تعلقات بھی تھے آپس میں. جو سرشار نواز بھٹو ہیں، جو بھٹو کے والد، اور جواہر لال نہرو جو ہیں، یہ دونوں تھے. نہرو کی اور شاہ نواز بھٹو کی آپس میں دوستی بھی تھی، ان کے فیملی ریلیشن بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ ادھر نہرو خاندان، یعنی ادھر اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں، تو ادھر جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے. بہرحال ان کے دور میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو معمول پر لانے میں کافی حد تک جو ہے وہ مدد. اچھا جی، اس کے بعد یہ بین الاقوامی جو معاملات ہیں ان میں وہ جو سرحدی معاملہ تھا برما والا، اس کو بھی حل کیا گیا. معاہدہ شملہ کے بارے میں قومی اسمبلی سے منظوری، اور قومی اسمبلی نے 4 اگست 1972 کو اس کی تصدیق اور اسے مکمل کر کے عمل درآمد کی. معاہدہ شملہ پر جب عمل درآمد شروع ہوا، اس کے اندر کچھ تھوڑی سی پھر جو ہے نا معاملات گڑبڑ ہوئے، کیونکہ لائن آف کنٹرول کا جو معاملہ تھا وہ بدستور موجود تھا، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی معاملات جو تھے وہ معمول پر لانے کے لیے پھر دوبارہ سے خاص طور پہ ایلچیوں کی، جو خصوصی ایلچی تھے دونوں طرف کے نمائندے، ان کی ملاقاتیں ہیں. اور ان ملاقاتوں کے اندر یہ طے پایا، کیونکہ بیٹا یہ سیکٹر جو بنتا ہے نا جی، یہ راجستھان سیکٹر بنتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف سے اگر ہم یہ دیکھیں یہ باولپور کی طرف سے راجستھان سیکٹر بنتا ہے. کشمیر کی جانب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سیکٹر بنتا ہے آپ کا، یہ سارا ہمالین زون ہے، تو لائن آف کنٹرول ہے، یہ سارا وادی نیلم علاقے دونوں طرف میں یہ وہ بنتا ہے. ہاں جی، خاص ایلچیوں تک ہم پہنچے. آگے چلیے، پھر درمیان میں ایسے لگا کہ بھارت جو ہے وہ معاہدے سے انحراف کر رہا ہے. دوبارہ سے پھر ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو واپس اسی نہج پر لایا جائے تاکہ کوئی کسی قسم کا معاملہ خراب. یہ ایک گاؤں تھا جی ٹھاکو چک کے، جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ تھا. بھارت نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات چیت کریں. تو انہوں نے اس کے بدلے پاکستان کو دوسرا علاقہ دینا منظور کیا، اور اس بنیاد پر اس گاؤں کو خالی کر دیا گیا، اور یہ بین الاقوامی سرحدی معاملہ جو تھا یہ اس وقت حل ہو گیا. اس کے بعد دلی معاہدہ ہے. دلی معاہدے کے اندر بھی وہی باتیں، جنگی قیدی اور دیگر معاملات جو ہے وہ عمل میں لائے گئے، کیونکہ بھارت نے اعلان کیا تھا کہ وہ جنگی قیدیوں کے اوپر مقدمات چلائے گا، اور بنگلہ دیش نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں اور ان کو سزائیں دی. اب پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگی قیدیوں کے حوالے سے کوئی بھی کسی کا مقدمات چلائے جائیں یا ان کو سزائیں دیں. اب اس کے اوپر دوبارہ سے مذاکرات ہوئے، اور پھر یہ طے پایا کہ دونوں طرف سے جنگی قیدی جو ہیں اچھے طریقے سے واپس کیے جائیں. اور سب سے آخری جنگی قیدی جو آیا ہے 2 مئی 1974 کو، اس کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان ہے، جس نے ڈاکومنٹ آف سرنڈر کے اوپر سائن کیے تھے. یہ سب سے آخری قیدی. اس کے بعد معاملہ بنتا ہے جی بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے. بنگلہ دیش کی قرارداد گئی اقوام متحدہ میں، اس کو تسلیم کر لیا جائے. پاکستان نے کہا جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ کے اندر اکثریت ووٹ جو تھے وہ بنگلہ دیش کے حق میں بطور تسلیم کیا جائے. چین نے اس کو ویٹو کر دیا. اب وہ قرارداد مسترد ہو گئی. دوبارہ سے پھر آئی، پھر قرارداد جو ہے تو دوبارہ چین نے اس کو مسترد کر دیا. چین نے کہا جب تک پاکستان اسے تسلیم نہیں نہ کرتا ہم اس سے اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بنتے. الٹیمیٹ پھر کچھ درمیان میں آربیٹریشن ہوئی، ثالثی کروائی گئی، اور الٹیمیٹ پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو مارجن دینے کے لیے تیار ہیں. اسی دوران بھٹو صاحب بین الاقوامی سطح پہ بہت زیادہ فیم گین کر چکے تھے، اسپیشلی مسلم دنیا میں. اور پھر انہوں نے جب مسلم دنیا سے باقاعدہ منظوری لے لی کہ دوسری اسلامک سمٹ جو ہے وہ لاہور میں ہوگی،
تو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے پہلے بنگلہ دیش کو بطور ملک تسلیم کیا اور اس کے بعد انہوں نے شیخ مجیب کو دعوت دی کہ وہ پاکستان آئیں، اور شیخ مجیب نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی لاہور ایئرپورٹ کی، بھٹو صاحب کھڑے ہیں، جنرل ٹکا کھڑا ہے، ساتھ میں شیخ مجیب۔ اور اسی طرح پھر ایک سہ فریقی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے اندر یہ طے پایا کہ جو 195 جنگی قیدی ہیں ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ عالمی رائے اور سہ فریقی مذاکرات جو تھے ان کے حوالے سے جو ہے دنیا کو آگاہ کیا گیا، اور اس طرح سے یہ معاملات جو ہیں آگے چلے۔ اچھا یہاں میں سر یہ تھوڑا سا، جی بیٹا میں ایک منٹ ابھی میں نا اس پر تھوڑا کہہ سا دیجیے۔ جی جی سر، بیٹا آپ بولیں، چلیں میں بات کریں۔ سر یہ جو 195 جنگی قیدی یہ کوئی اسپیشل تھے، یہ کون سے تھے؟ یہ افسران تھے جی بڑے بڑے، اس میں وہی سارے لوگ جن کا پہلے تذکرہ ہوا جو ادھر قید ہوئے، اس میں بریگیڈیئر لیول کے اور میجر جنرل لیول کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، کرنل کیپٹن رینک کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اب یہ ایک قسم کی بڑی بدنامی تھی۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں نا، میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے فوج کو بڑا مارجن دیا، انہوں نے یہ بھی تھا کہ اگر ان کا ٹرائل ہوتا ہے، تو ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو ہمارے فوج کے جوانوں کو یا افسروں کو سزا ہوتی ہے، انٹرنیشنلی ہماری اس سے بڑی بدنامی۔ تو یہ انٹرنیشنل جو کرائم ہیں ان کے اندر جنگی کرائم جو ہیں ان کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی چلیں، میرا خیال آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیوں بھائی جوانوں؟ جی سر، میں چند ایک باتیں چلیں اب بھٹو صاحب کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ کچھ جو ڈی میرٹس تھے نا ان کے، وہ یہ ہیں، بھٹو صاحب ایک غصے والے آدمی تھے، بظاہر بڑے ہمبل تھے، سارا کچھ تھا، لیکن سم ٹائم کسی بات کے اوپر ان کو شدید ترین غصہ آ جاتا تھا، اور پھر وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کسی کی۔ جیسے وہ جے رحیم کا آپ نے پڑھا ہے نا، مسٹر جے رحیم، جن کو انہوں نے وزیر بنایا، جن کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی بنائی گئی، اور کسی بات پر ان سے ناراض ہو گئے اور جے رحیم کو بھی چھترول کروائی اور ساتھ میں اس کے بیٹے کے۔ جہانگیر بدر کا بہت بڑا نام، کہتے ہیں کسی پارٹی کے اجلاس کے اندر جہانگیر بدر نے کسی بات کے اوپر جو ہے، یہ ان دنوں ینگ تھا بالکل اور بڑا زبردست یہ کارکن تھا پیپلز پارٹی کا، بلکہ اسمبلی کا ممبر بھی رہا۔ کہتے ہیں جب جہانگیر بدر نے جو ہے کسی معاملے کے اوپر تھوڑا سا اختلاف کیا تو بھٹو صاحب نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور یہ ان کا عام یہ ان کا رویہ تھا۔ مفتی محمود کو اسمبلی میں سے اٹھوا کے باہر پھینکوا دیا، بعد میں پھر ان سے معذرت بھی کی۔ مفتی محمود کے مقابلے میں الیکشن لڑا 77 کا ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور مفتی محمود ہار گئے اور بھٹو صاحب، مفتی محمود جیت گئے، بھٹو صاحب ہار گئے، اور بھٹو صاحب نے اعلان کہا کہ مفتی صاحب آپ میرے پیر ہیں، یعنی یہ کوالٹی تھی ان میں۔ پھر بہت ساری باتیں اور بھی ان کے حوالے سے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں ان کے جو ہم اثر لوگ ہیں، کہتے ہیں بھٹو صاحب جو ہیں وہ انکار نہیں سننا چاہتے تھے، اور خاص ان کا موڈ ہوتا تھا جب وہ کوئی لاجیکل بات ہوتی تو اس کو سن لیتے، اور اکثر ان کا موڈ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی بات سننا چاہ رہے ہوتے تھے۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جو ان سے ان کی مرضی کے خلاف بات بھی کر سکتے تھے۔ ان میں یہ پرانے پارٹی ممبران ہیں، جن میں ڈاکٹر مبشر حسن ہے، عبدالحفیظ پیرزادہ ہیں، ملک معراج خالد ہیں، ان لوگوں کی اور شیخ محمد رشید کی خاص رسپیکٹ تھی۔ یہ ان کے ساتھ بعض موضوعات کے اوپر اختلاف بھی کرتے تھے کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اور بھٹو صاحب پھر اس کو اکنالج کرتے تھے۔ یہ چیزیں ان کے اندر بہرحال اس حوالے سے موجود تھیں۔ ایک بات جو ان کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ بھٹو صاحب بھی اپنی شخصیت کے اندر ایک سویلین ڈکٹیٹر کا مزاج رکھتے تھے۔ اس کے اندر 2 رائے دی جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر واقعی ان کا رویہ جو تھا وہ ڈکٹیٹرانہ ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ معاملات کے اندر ان کا رویہ جمہوری۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، پھر انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کو مکمل کریں ایک کوسچن ہے جی بیٹا کریں۔ سر کوسچن یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کے پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں ہی بنی ہے لاہور شہر میں، اور اس کے علاوہ پنجاب سے بھٹو صاحب سیٹ نکالتے رہے ہیں، اور جس طرح ان کے موچی دروازے پہ، لاہوری دروازے پہ ان کے جلسے بھی دیکھے جائیں تو کافی بڑی تعداد میں ہوتے تھے۔ اور سیم اگر ہم بے نظیر کے ایرا کی بات کریں تو جب بے نظیر 86 میں آتی ہے تو اتنا
بڑا لشکر ایک اس کو استقبال کے لیے آتا ہے. تو سر یہ کیا ایک خاص وجہ نکلتی ہے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ کر کے پنجاب سے بالکل ہی ختم نظر آتی ہے ہمیں؟ اس وقت صرف 7 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں. اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو کہتے یہ تھے کہ پیپلز پارٹی ہے ہی پنجاب کی جماعت بیسیکلی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بھٹو صاحب یا ان کی فیملی سندھ کے تھے، بہرحال کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی پارٹی ہے. تو سر کیا خاص وجہ نکلی ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل ایلیمینیٹ ہو گئی ہے پنجاب سے؟ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی میں ایک جیالہ کلچر تھا، اب نہیں ہے. ایک جیالہ کلچر تھا، پتا ہے؟ یہ جیالے ہیں ہمارے، بھٹو صاحب بھی کہتے تھے ہمارے جیالے ہیں. جی آپ سر. نے یہ لفظ سنا ہوگا. یہ تھی جی اصل سر. وجہ، یہ تھی اصل وجہ. میں اب اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جیالہ کلچر کو. اس جیالہ کلچر کو بینظیر بھٹو صاحبہ نے زندہ رکھا. جب بینظیر آئی ہیں نا تو اس سے جب بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 کو ان کو جب پھانسی دی گئی ہے تو آپ کو پتا ہے ملک کے اندر کئی ایک واقعات ایسے ہوئے تھے، کئی لوگوں نے خود سوزی کر لی تھی، اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. اس بات کا تو میں خود چشمدید گواہ ہوں. میرے محلے کا ایک بندہ ہے، اس کی سسر نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوت ہو گیا. بینظیر بھٹو جب 88 میں آئی ہیں نا جی، اس کے گھر کے باہر، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ تھے اس وقت، جو ہے میں میرا خیال اس وقت 9ویں جماعت میں غالباً پڑھتا تھا یا 10ویں جماعت میں تھا. میرا 89 کا میٹرک ہے تو میں غالباً 9ویں یا 10ویں جماعت میں. ہم نے دیکھا جناب گاڑیاں آئی ہیں اور پتا چلا کہ یہ جناب گھر ہے اس شخص کی بیٹی کا، یہاں اس کا داماد رہتا ہے جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی. اور جناب ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا. بینظیر بھٹو نے ان کو ایوان وزیر اعظم میں بلوا کے تو ان کو جناب اسلام آباد کے اندر پلاٹ، اور جو اس کا ہسبینڈ جاب شاب نہیں کرتا تھا اس کے لیے جاب کرتا، ٹھیک ہے آپ کو جاب لیٹر. اب یہ جو جیالہ کلچر تھا نا، کہ کارکنوں کو یاد رکھا جاتا تھا. کارکن بڑا تگڑا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا. کارکن تو جناب اس سے تو ایم این ایم پی ڈرتے تھے، اتنا تگڑا کارکن ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا. وہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا نا تو ایم این ایم پی کو بات سننی پڑتی تو اس کو پتا یہ بڑا ڈاڈا کارکن. کارکن کی آواز ہر لیول پہ سنی جاتی تھی. تنظیم سازی ان کی اتنی زبردست تھی، تنظیم سازی، کہ باقی پتہ چلتا تھا ایک کال کے اوپر پورا پورا شہر بند ہو جاتا تھا، سارے سڑکوں پہ نکل آتے. اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ دیکھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو الیکشن لڑے ہیں انہوں نے یہاں پر پنجاب میں بہت ساری سیٹیں. آپ الیکشن دیکھ لیں 2007 کا بھی، اس کے اندر بھی پنجاب کی جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون کے بعد پیپلز پارٹی ہے. 2002 کا الیکشن تو مینوپولیٹڈ الیکشن تھا، مشرف کی چھتری کے نیچے ہوا، اس میں لیگ بھی نظر نہیں آئی. پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی، اس کے اندر اچھی خاصی سیٹیں ملی. اور اس کے بعد 2008 کے الیکشن میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی 70 سیٹیں، کم سیٹیں نہیں، ٹھیک ٹھاک نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کی اس کے اندر. اور انہوں نے اچھا خاصا اس میں رول پلے کیا، اور ساتھ میں اس کی سیٹیں بھی ہیں 2008 کے الیکشن میں. پاک لیگ کی بھی 50-55 سیٹ. لیکن کیا ہوا 1990 کے بعد، جو ہے 1990 کے بعد، یہ جیالہ کلچر کم ہونا شروع. بینظیر بھٹو تو ٹالریٹ نہیں کرتی، وہ تو چھوٹے چھوٹے کارکن کے گھر بھی پہنچ جاتی. اگر آپ کو یاد ہو، اسرار بخاری تھے یہاں کے، ان کے پیپلز پارٹی کے، فلا کی تحریک کے اندر جب بم دھماکہ ہوا اسلام آباد میں تو ان کی ٹانگیں اڑ گئی. اس کے بعد جب اسرار بخاری ٹھیک ہو گئے تو اسلام آباد کے اندر ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ ویل چیئر میں بیٹھے اور ساتھ میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو کھڑی ہیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہر موقع کے اوپر بینظیر بھٹو، زرداری صاحب اس جیالہ کلچر کو سسٹین نہیں کرتے. کیونکہ نعرے تو بڑے انہوں نے لگائے، سب کچھ کیا، لیکن جیالہ کلچر کو سسٹین نہیں کر سکے. ان کے دور کے اندر باہر سے پھر دور آئے، پھر پارٹی کے ٹکٹ جو ہیں ان لوگوں کو دیے گئے جو پارٹی ورکر نہیں تھے. اس سے پھر جو جیالہ کلچر تھا وہ جیالے بدل ہوا. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اور خاص طور پہ زرداری صاحب کے جو 5 سال ہیں 2008 سے لے کے 2013 تک، اس کے اندر پنجاب کا جتنا بھی جو کارکن تھا وہ سب کا سب بدل ہو گیا. اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکی، نہ اس کو ایوان صدر میں بلایا گیا،
नायबान वज़ीर आज़म में उसको बुलाया गया, ना उसको लोकल सतह पे कुछ गई, और ऊपर से जनाब वो मामलात ऐसे रहे कि बिजली का बहरान और दीगर चीजें में दौर में भी। अल्टीमेट क्या हुआ, आज आप देख लें वो जितना नाराज कारकुन है पीपल्स पार्टी का, सारा का सारा पीटीआई। आप देख लें पीटीआई में इस वक्त अक्सरियत जो है वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, वही छोड़ के वहां पर। वो जाला कल्चर नहीं जी इनका सस्टेन हो, ये एक बड़ी वजह। जी सर, ऐसा ही है सर कि जो भी रिसेंटली गुजरांवाला का जलसा हुआ है उसमें भी जो पार्टी की आदत आई है ना जीटी रोड से गुजरांवाला के एरिया में, वो सर 22 साल बाद आई है। सर 22 साल पहले जब बेनजीर रही थी तो वो इधर गक्खड़ शहर से जब होके गुजरी थी, तो उस वक्त उसके बाद अभी जो मेन पार्टी की आदत है वो गुजरी नहीं है, तो जिसकी वजह से जेन्युइन बात है आपकी कि जियाला कल्चर वाकई खत्म हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी जी। भुट्टो साहब के मुतालिक मैं घंटों बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, मैंने इनके मुतालिक पढ़ा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनके मुतालिक तो इनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर भुट्टो सीरीज पूरी मौजूद है, और उसे लाहौर स्काई पब्लिकेशंस वालों ने शाया किया है। भुट्टो साहब का आखिरी 323 दिन भी किताब मौजूद है। इफ आई एम असैसिनेटेड का अगर मुझे कत्ल किया गया तर्जुमा भी मौजूद है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और लाइन कट गई कौसर न्याजी साहब की किताब है, उससे भी पता चल सकता है सर जी। ठीक इसके है बेटा। फाउंडर ये जो चंद लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हैं, या मैंने तो सुना जो लदा लदा जगह से वो ये है कि 200 मेंबर्स थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये फाउंडिंग मेंबर तो ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चंद लोग मेन लोग हैं। जी सर। देखिए बेटा, मैनिफेस्टो लिखने वाले जो मंशूर लिखने वाले वो चंद लोग ही होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, 4-5 भी बहुत होते हैं। मेन जो काम होता है, जिनका माइंड जिनका काम करता है, जिनके ज़हन के ऊपर सारा का सारा काम चलता है, जिनका ब्रेन यूज हुआ होता है, वो 2-3 ही होते हैं जो मेन आइडिया देते हैं जी इस तरह से कर। तो बाकी तो फिर जर्नल बॉडी होती है, 200 अफराद, 300, 500, वो तो एक कोर कमेटी कह लें आप उसको, या इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है पीपल्स पार्टी की, सीईसी। जी ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।